नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चेंज योर लाइफ के चैप्टर नंबर 14 के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, जो लोग चेंज योर लाइफ कोर्स कर रहे हैं इनको चाहिए कि ये ख़ुद भी चेंज योर लाइफ पर अमल करें और दूसरों को भी इसकी दावत दें कि भाई आप चाहते हैं मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत मेरे दिल में आ जाए, तो आप इस कोर्स को स्टार्ट कर लें, उनके मुआवन बनिए। जो मेरे इस कोर्स को कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नेमत समझिए, ख़ुद भी कीजिए, अपने घर वालों को भी शुरू करवाएं। अगर आप चाहते हैं आपके घर में बरकतें हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतों की बारिश हो, हर तरह के मसाइल आपके हल हो जाएं, आपको किसी आमिल के पास न जाना पड़े अपने मसाइल के लिए, उसका बेहतरीन तरीका चेंज योर लाइफ कोर्स है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को, 40 से 50 हज़ार लोगों को इस साल मैंने ये कोर्स करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थोड़े लोग हैं जिनके मसाइल हल न हुए। इसलिए मैं ये तरगीब देना चाह रहा था, ज़रूर इसको ख़ुद भी कीजिए। जो आपके अज़ीज़ व अक़ारब मसाइल में मुब्तला हैं, आमलों के पीछे जा रहे हैं या वैसे परेशान हैं, तो किसी भी किस्म के, किसी भी टाइप के लोग हैं, आप उनको चेंज योर लाइफ दें। इसमें कोई ना आमिलीन की बात है, ना कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ से हट के बात है। हर बंदा इसको पिक कर सकता है, इसलिए आप ख़ुद भी अमल करें, दूसरों को भी इसकी दावत दें। प्यार मोहब्बत से समझाना, अगर आप स्टेप बाय स्टेप अमल करते जाएंगे, नीयत ठीक कर लेंगे, फिर बावजूद रहना शुरू कर देंगे, आमाल स्टेप बाय स्टेप बताते जाएं, वो हमारी वीडियोस को सुनते जाएं, अमल करते जाएं। बंदा वैसे भी कह सकता है आप बावजूद रहा करें, लेकिन इसमें तरगीब नहीं है, दिल मुतवज्जे नहीं होता। हाँ, जब फ़ज़ाइल सुनता है वज़ू की, बावज़ू रहने की वीडियो में सेकंड चैप्टर को सुनता है, तो फिर शौक़ पैदा होता है, हाँ मैंने बावज़ू रहना है, बड़ा अजर है इसमें, तो दूसरों को भी ज़रूर तरगीब दे। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछली वीडियो में किसी को दुख ना देना, किसी का दिल ना दुखाना, इस वीडियो के लास्ट में मैंने अर्ज़ किया था कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम नरम मिजाजी को अपनाएं, नरम मिजाजी इख्तियार करें। तो हमारा आज का टॉपिक नरम मिजाजी के मुतालिक है, कैसे अपनाएं, इसमें हमें क्या करना चाहिए। सूरह बकरा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। भली बात कह देना और दरगुजर करना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद कोई तकलीफ़ पहुँचाई जाए, और अल्लाह बड़ा बेनियाज बहुत बुर्दबार है। हम अल्लाह की मखलूक के साथ नरम मिजाजी अपनाएं, लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आएँ, नरमी का बर्ताव करें। अगर कोई बंदा गलती करे, वो हमसे माफ़ी मांगे, तो हम जल्दी उसको माफ़ कर दें। हमने ये देखा है, लोग ज़ुबान से तो कह देते हैं कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन दिल में बैर फिर भी रखते हैं, वो हकीकत में माफ़ नहीं करते। इस बात को याद रखते हैं, भाई अगर आपने माफ़ कर दिया था तो वो बात आप भूल चुके होते। ज़ुबान से दोस्त को कह देते हैं हाँ मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन अमल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, इसको माफ़ करना नहीं कहते। अल्लाह माफ़ करने को पसंद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ख़ुद भी माफ़ फरमाने वाले हैं। दूसरों की गलती को माफ़ कर देना अल्लाह की भी सुन्नत है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, और जल्दी माफ़ कर देना सालिहीन का भी शार है। जब मुनाफिकीन ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर बहतान लगाया तो नबी इस्लाम गमज़दा थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे भी ज़्यादा गमज़दा थे, उनकी तो बेटी का मसला था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर में बैठकर कुरान की तिलावत करते रहते थे, रोते रहते थे, मखलूक के सामने कोई बात नहीं करते थे, अल्लाह से लो लगाई हुई थी। चनाचे बात बहुत आम हो गई थी। अब इस बात को करने में जहाँ मुनाफिकीन शामिल थे, वहाँ चंद सादा किस्म के मुसलमान ऐसे थे कि वो भी इन बातों में आ गए, उन्होंने भी सुनी सुनाई बातें शुरू कर दी। चुनाचे एक सहाबी मस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने भी सुनी सुनाई बात आगे नकल कर दी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो दुख हुआ कि मुनाफिकीन तो बातें कर रहे थे, ये तो मुसलमान और रिश्तेदार भी थे। मज़ीद ये कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माहाना खर्च भी उनको दिया करते थे, गरीब परवरी करते थे, जिसकी गरीब परवरी करते थे उसी ने तकलीफ़ पहुँचाई। देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, अपने ही होते हैं जो दुख देते हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दुख और ज़्यादा हो गया कि ये तो अपने थे, मुसलमान थे, रिश्तेदार थे,
پھر میں ماہانہ خرچ بھی دیتا ہوں، انہوں نے بھی لحاظ نہ کیا، چنانچہ ارادہ کر لیا ماہانہ خرچ آئندہ نہیں دوں گا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں فرما دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سورہ نور میں، کہ اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ جب بات کھل گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا کہ اس نے اتنی غلط بات کی۔ اللہ نے فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو معاف بھی کر دیا، اور جتنا ماہانہ خرچ دیتے تھے اس سے دگنا شروع کر دیا، اس سے دگنا دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے۔ جو لوگ اپنے رب کا خاص قرب اور تعلق چاہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے اچھے اخلاق اپنائیں، بہترین اخلاق کے مالک بنیں۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر مومنین میں سب سے افضل درجہ رکھنے والوں کی نشانی بیان کی ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے میں اللہ کا خاص بندہ بنوں، وہ اچھے اخلاق اپنائے۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی، صحابہ بھی، اولیاء کرام بھی معاف فرماتے ہیں، تو ہم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔ اگر کوئی بندہ ہم سے غلطی کی معافی مانگے تو ہم اس کو فوراً معاف کر دیں۔ کوئی بندہ غلطی کر کے معافی مانگے تو جلدی معاف کر دینا چاہیے، معافی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر کسی کا معاف کرنے کو دل نہ کر رہا ہو تو نفس پر جبر کر کے اپنے غصے کو قابو کرنا اور رحم دلی کا مظاہرہ کر کے اس کو معاف کر دینا، یہ عادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو حضر موت سے زمین کا ایک ٹکڑا بطور جاگیر عطا فرمایا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا کہ وہ زمین ان کے حوالے کر دیں۔ یہ بڑے سردار تھے اور نواب آدمی تھے۔ واقعہ لکھا ہے نبی علیہ السلام نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا تو ان کے پاس اونٹ تھے جس پہ یہ سوار تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے وہ پیدل روانہ ہوئے۔ راستے میں جب صحرا میں دھوپ تیز ہو گئی، گرمی بڑھ گئی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں جلنے لگے۔ انہوں نے فرمایا گرمی بہت ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، تم مجھے اپنے اونٹ پر پیچھے سوار کر لو تاکہ میں گرمی سے بچ جاؤں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا لا تکن من ارداف الملوک، تم بادشاہوں کے پیچھے بیٹھنے والے نہ بنو، لہٰذا تم ایسا کرو کہ میرے اونٹ کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، تم اس سایہ میں چلتے ہوئے میرے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ سے یمن تک پورا راستہ اس رکھتا کیا، اس لیے کہ نبی السلام نے حکم دیا تھا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر زمین دی واپس تشریف لائے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خود خلیفہ بن گئے۔ اس وقت یہ وائل بن حجر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے یمن سے دمشق تشریف لائے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کر استقبال کیا، اکرام کیا، حسن سلوک فرمایا۔ ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ایسے اخلاق نہیں۔ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتے تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا۔ ایک مرتبہ بعض حاسدوں نے امام مالک رحمہ اللہ کی سخت مار پیٹ کی۔ خلیفہ وقت سزا دینا چاہتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے سواری پر سوار ہو کر شہر میں اعلان کیا میں نے ان سب کو معاف کیا، کسی کو سزا کا کوئی حق نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خلیفہ وقت نے کوڑے لگوائے، ہر روز معاف کر دیتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں معاف کرتے ہیں؟ فرمایا میری وجہ سے نبی علیہ السلام کے کسی امتی کو قیامت میں عذاب ہو، میرا کیا فائدہ ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کو سپاہی نے جوتے مارے، بعد میں معلوم ہوا بہت بڑے بزرگ ہیں، اس نے معافی چاہی، فرمایا دوسرا جوتا مارنے سے پہلے پہلا معاف کر دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے
قرآن پاک میں محسنین کی صفات بیان فرمائی ہیں، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جو ایسے معاف نہیں کرتے اللہ ان سے کیسا معاملہ ہوگا۔ اب سوچئے تو صحیح، ہم کتنے لوگ ہیں جن سے ہم ناراض ہیں، ہم ان کو معاف نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ میاں بیوی کے اختلافات چل رہے ہیں، آپس میں دوریاں ناچاکیاں ہیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں ہیں، جن پہ اللہ رب العزت سے دوری اور پھر آپس میں بھی دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ معاف نہیں کرتے، دل صاف نہیں کرتے۔ کیسا دل ہے جو صاف نہیں کرتا، کیسا دل ہے جو معاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ دل لے کر جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے؟ جب دل چیر کے دیکھا جا رہا ہوگا اندر کیا ہے، تو اندر معاف نہ کرنے کی غلاظتیں ہوں گی، اندر حسد کی نہ بغض بھرا ہوگا۔ کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو؟ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے بھی جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے بھی جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ اس پر نہ ظلم کرے، نہ نفس و شیطان کے حوالے کرے، اور جو بھی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کریں گے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کریں گے، اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ معزز سامعین، آج ہم آسانی والا معاملہ کریں، مسلمانوں کی تکلیف دور کریں۔ رشتہ دار ناراض ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، ایک خون ہے، کیسے کوئی سکون سے رہ سکتا ہے؟ آج ہی صلح کر لیجئے۔ اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو عذاب جہاں بن جاتا ہے تو قطع تعلق ہی نہ ہو، صرف سلام کی حد تک۔ ہم یوں کرتے ہیں، راضی ہوئے، تعلقات بڑھا لیے، اتنے بڑھا لیے کہ پھر لڑائی ہوئی، پھر دور ہو گئے۔ اتنے تعلق ہی نہ رکھیں، صرف سلام دعا رکھیں بس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص سے اس کے مسلمان بھائی نے معافی مانگی اور اس نے اس کی معافی قبول نہیں کی تو یہ شخص میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آئے۔ نبی علیہ السلام کو یہ بندہ اتنا ناپسند ہے کہ آپ قیامت کے دن اس کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ معزز سامعین، کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے دور سے فرما دیا، اس کو دور کر دو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ کیوں ناراض بیٹھے ہیں؟ کیوں آپس میں لڑائی جھگڑے اور آپس میں بدگمانیاں پیدا کر کے اللہ رب العزت کو ناراض کیا ہوا ہے؟ معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اگر معاف کرنے سے آپ کی عزت گھٹ جائے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قیامت کے دن آ کے مجھ سے لے لینا۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں نے معاف کر دیا، لوگ سمجھیں گے کہ میری ہی غلطی تھی، میں ہی غلط تھا، اس لیے میں نے صلح کر لی، تیری عزت گھٹ جاتی ہے، قیامت کے دن آ کر مجھ سے لے لینا۔ دنیا میں یوں اللہ رب العزت کو ناراض نہ کرنا، اللہ رب العزت کو ناراض نہ کرنا۔ یوں اگر کسی کو معاف کیے بغیر دنیا سے میرے پاس آ گئے، موت آ گئی، قیامت کے دن میرے سامنے مت آنا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ معزز سامعین، کیوں ہم دیر کر رہے ہیں؟ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم معافی مانگنے میں بھی دیر نہ کریں، کسی سے ہو جائے تو معاف کرنے میں بھی دیر نہ کریں۔ فطری طور پر نہ انسان عمومی طور پہ معافی بھی نہیں مانگتا، کوئی مانگ لے تو معاف کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ انانیت، نفسانیت جھکنا پسند نہیں کرتی۔ خاص طور پر مردوں کا معافی مانگنا، سوری کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ فطرتاً انسان معافی نہیں مانگتا، پھر خاوند کا بیوی سے معافی مانگنا اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ مگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو چھوٹے سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے اور بیوی سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحم اللہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی بات پر، معمولی سی بات پر بیوی کو جھڑک دیا، وہ خاموش ہو گئی۔ میں وضو کر کے مسجد جانے لگا تو خیال آیا کہ بیوی کا دل دکھا دیا، اب جا کر امامت کرواؤں گا، میری نماز کیسے قبول اللہ فرمائیں گے؟ فرماتے ہیں میں نے ایک بچے کو مسجد میں بھیج دیا کہ لوگوں سے کہو میں ابھی تھوڑی دیر میں آ کے نماز پڑھاؤں گا، انتظار کرو۔ پھر میں گھر واپس آ گیا، بیوی نے دیکھا تو حیران ہوئی، آپ نماز پڑھانے گئے تھے، پھر واپس کیوں آ گئے؟ فرمایا کہ میں نے تجھے ایسے ہی بلا وجہ جھڑک دیا، آپ خاموش ہو گئیں، مجھے لگتا ہے میں نے آپ کا دل دکھایا، میں آپ سے معافی مانگنے آیا۔ وہ مسکرا پڑی، فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ جائے نماز پڑھائیں۔
حضرت فرماتے ہیں جب میں نے بیوی کو مسکراتے دیکھا تب میں آیا اور مصلی پر کھڑا ہوں۔ ہمارے اکابر اس طرح اپنی بیویوں کا دل خوش کیا کرتے تھے، غلطی ہو جاتی تو فوراً معافی مانگ لیتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں جو ہمارے اکابر نے اپنائے ہیں۔ آج ہم اپنے نبی سے کوسوں دور ہیں، ہمیں شرم آتی ہے تو صرف اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہم معافی نہیں مانگتے، بہانے تراشتے ہیں، وہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہی نفس کی مکاری ہے۔ وہ مانتا نہیں، بہانے بناتا ہے۔ کوئی غلطی کی معافی مانگے تو جلدی معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوئی تو ہم اس سے فوراً معافی مانگیں۔ یہ چیز کفار میں آج بہت زیادہ ہے، ذرا سی بات پر اتنی جلدی وہ معافی مانگتے ہیں کہ دوسرے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے۔ معزز سامعین، حدیث پاک میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ پسند فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، اور یہ کہ ہم بھی عاجزی اختیار کریں۔ ہم سے غلطی ہوئی تو معافی مانگیں، اعتراف جرم کریں۔ وہ لوگ جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی توبہ میں قائم رہتے ہیں۔ عاجزی اور تضرع اختیار کرنا یہ اولیاء اللہ کی عادت ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو سوری کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، وہ جلدی سوری کرتے ہیں، اپنے معاملات کو یہی سمیٹتے ہیں۔ قیامت کے دن سمیٹنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ کوئی دوسرا شخص معافی مانگے تو جلدی معاف کر دیں، اور اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم جلدی معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔